बिजली सस्ती करें, एक्सपोर्ट शेयर अब डॉलर तक पहुंचा देंगे। ताजरों की वजीर आजम को तजवीज़। ताजरों का कहना था कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो बैरूनी कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वजीर आजम का दौरा कराची, पोर्ट पर क्लियरेंस में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेडिंग बहाल। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। टैक्स महसूलात में इजाफा ना किया तो यह आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद हैं। हमें कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। सिंध में मुहर्रम के दौरान फ़ौज और FC तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज तैनाती की मंजूरी। महकमा दाखिला सिंध ने फ़ौज की तैनाती का रोड मैप तैयार कर लिया। कराची पर गहरे स्याह बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक जुलाई के आखिरी दिनों और अगस्त में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। अंदरूनी सिंध में भी शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। फ्रांस में क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात के बाद फसादात फूट पड़े। फसादात पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में 30,000 पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस के लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। कैदियों के तबादले का मुआहदा। हमास मुस्तकिल जंगबंदी की शर्त से दस्तबरदार। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इजराइल जिंदा कैदियों की सबसे बड़ी तादाद की वापसी के लिए काम करेगा। हमास को तवक्को है कि मुज़ाकरात में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. शहर कायद की कारोबारी बिरादरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी है कि अगर वो बिजली सस्ती कर दें तो एक्सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन है। ताजरों से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म को कराची पोर्ट पर मुश्किलात और शिपिंग लाइन्स की ज़्यादतियों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पोर्ट पर क्लियरेंस में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया और मसाइल जल्द हल करने की हिदायत की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म गुज़िश्ता 1 रोज़ा दौरे पर कराची आए थे। उन्होंने कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया, जहाँ बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। ताजरों ने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर वो बिजली सस्ती करें तो एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो बैरूनी कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क़बल अज़ीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कराची पोर्ट रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तेदाद को बढ़ाएं। पोर्ट कासिम पर LNG जहाज़ों की फ़ीस को कम करके इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज रेट्स के मुताबिक मुकर्रर किया जाए। वज़ीर आज़म ने बताया कि दौरा काज़ाकिस्तान में रूसी सदर पुतिन और वस्त एशियाई मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए हमारी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कराची की बंदरगाहों की तरक्की से वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात में इजाफा करेंगे। उन्होंने हिदायत की है कि पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर जदीद मशीनरी की तनसीब से कस्टम क्लियरेंस का वक्त कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ और बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद ट्रेडिंग बहाल कर दी गई। फायर ब्रिगेड ज़राए के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में आतिशज़दगी का वाक़या इमारत की चौथी मंजिल पर पेश आया, जिसके बाद ट्रेडिंग का अमल रोक दिया गया था। II चंडीगढ़ रोड पर वाक़या इमारत में आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां और टीमें फौरी तौर पर रवाना कर दी गई थीं, जिसने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाए जाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मामूली माली नुकसान का अंदेशा है।
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیکس محصولات میں اضافہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا آخری IMF پروگرام نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے برطانوی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت رواں ماہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرامید ہے، تاہم اگر ہم اپنے ٹیکس محصولات میں اضافہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا آخری IMF پروگرام نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کا انحصار درآمدات پر ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے IMF کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کا تخمینہ 6 سے 8 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک معیشت درآمدات پر مبنی رہے گی، ہمارے پاس ڈالر ختم ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کا انحصار درآمدات پر ہے، جس کے باعث قرض کی ادائیگی کے لیے مزید قرض دینا پڑتا ہے۔ وفاقی وزیر نے زور دیا کہ ہمیں اگلے 2 سے 3 مہینوں میں اپنی مثبت کارکردگی دکھانا پڑے گی۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج تعیناتی کی تفصیلات متعلقہ حکام کے ساتھ طے کی جائیں گی۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی غیر معینہ مدت کے لیے کی گئی۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز کو ہٹانے کا معاملہ متعلقہ حکام سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ فوج تعیناتی کی تفصیلات زمینی صورتحال کو مد نظر رکھ کر طے کی جائیں گی۔ دوسری جانب سندھ میں بھی محرم الحرام کے دوران فوج اور FC تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ کی درخواست پر صوبے میں فوج، رینجرز اور FC کے دستے تعینات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ فوج کی تعیناتی وہاں کے زمینی حالات کے پیش نظر کی جائے گی۔ صوبوں کو تعیناتی کا اختیار ہوگا۔ فوج اور FC سول انتظامیہ کے حکم پر فوری کسی بھی علاقے کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 سیکشن 4 اور 5 کے تحت ملک بھر کی طرح سندھ میں فوج تعینات ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے فوجی حکام سے رابطہ کر لیا۔ محرم میں فوج کی تعیناتی کا روڈ میپ تیار کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ فریقین کے باہمی مشورے سے فوجی دستے ضرورت کے مطابق تعینات ہوں گے۔ کراچی میں گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ مونسون کی بارش کا آغاز ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن کے علاوہ نیو کراچی، نارتھ کراچی میں آسمان پر کالے بادل موجود ہیں اور گرد آلود تیز ہوائیں چلیں۔ کراچی کے علاقوں گلشن حدید، ملیر، میمن گوٹ، گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ II چندی گڑھ روڈ، صدر اور اولڈ سٹی ایریا میں بوندا باندی ہوئی۔ اس سے قبل چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے پیش گوئی کی تھی کہ کراچی میں آج مونسون کی پہلی بارش ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں جولائی کے آخری دنوں اور اگست میں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ہوا کے کم دباؤ کے باعث کراچی میں سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی آئی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے جولائی کے پہلے ہفتے کے بعد موسم کافی بہتر ہو جاتا تھا، تاہم اب ہر سال گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اندرون سندھ شدید گرمی کے بعد بادل برس پڑے۔ مٹیاری کے مختلف علاقوں میں برسات سے گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نواب شاہ میں بھی شہریوں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ تحصیل قاضی احمد اور گرد و نواح میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لیکن بارش ہوتے ہی بجلی بھی غائب ہو گئی۔ عمر کوٹ شہر اور گرد و نواح میں بھی بارش نے موسم بدل دیا اور گرمی کم ہو گئی، جبکہ دادو اور گرد و نواح میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا، مگر مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ فرانس میں حالیہ انتخابات میں حصہ لینے والے 3 سیاسی اتحادوں کے کارکنوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تینوں سیاسی اتحادوں کی طرف سے واضح برتری حاصل نہ کرنے کی وجہ سے فرانس میں ان سیاسی اتحادوں کے کارکنوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق دارالحکومت پیرس، نانتیز، لیون، مارسیلی اور رینس شہروں میں پرتشدد ہنگاموں کے دوران دکانوں کو لوٹا گیا، موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی گئی اور پولیس پر آتش گیر مواد پھینکا گیا، جس کے بعد
پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ فسادات پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں 30,000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف دارالحکومت پیرس میں 5,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ ماہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا، جس کے پہلے مرحلے میں جب دائیں بازو کی نیشنل ریلی پارٹی نے 33% ووٹ حاصل کر لیے، لیکن انتخابات کے دوسرے مرحلے میں وہ اپنی پوزیشن کو برقرار نہ رکھ سکی اور 143 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئی۔ بائیں بازو کا نیو پاپولر فرنٹ بلاک 182 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا، لیکن قطعی اکثریت حاصل نہ کر سکا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی قیادت میں اتحاد 168 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کو اسرائیل کے جنگی اہداف کے حصول میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جب تک اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہ کر لے، اس وقت تک ہمیں جنگ جاری رکھنا ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت غزہ کی سرحد سے حماس کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنا چاہیے اور ہزاروں عسکریت پسندوں کو شمالی غزہ واپس جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل زندہ قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد کی واپسی کے لیے کام کرے گا۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے جب حماس کے ایک رہنما نے اتوار کے روز خبررساں ادارے کو بتایا ہے کہ تحریک نے قیدیوں کی رہائی پر جنگ روکے بغیر اور مستقل جنگ بندی شرط کے بغیر ہی مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کا یہ بیان امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے ثالثی کی نئی کوششوں کے دوران آیا ہے، جس میں اسرائیل اور حماس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 9 ماہ سے جاری جنگ کو روکنے کے لیے مذاکرات میں شامل ہوں۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اس اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حماس کو قیدیوں کے معاملے پر مذاکرات کرنے کے لیے اسرائیل کو مکمل مستقل جنگ بندی پر راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قدم کو نظر انداز کیا گیا کیونکہ ثالثوں نے عہد کیا تھا کہ جب تک قیدیوں کی بات چیت جاری رہے گی، جنگ بندی جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس مستقل جنگ بندی کے لیے اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گئی ہے کیونکہ اس نے طے کیا ہے کہ مستقل جنگ بندی کے بغیر مذاکرات شروع ہوں گے۔ حکام کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے اس سے قبل حماس کے مستقل جنگ بندی کے مطالبات کی شدید مخالفت کی تھی۔ نیتن یاہو نے تصدیق کی کہ وہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، جس نے 2007 سے غزہ کی پٹی کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ قبل ازیں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک منصوبہ پیش کیا جو ان کے بقول اسرائیل نے تجویز کیا تھا۔ اس میں پہلے مرحلے میں 6 ہفتے کی جنگ بندی اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے ہاں موجود یرغمالیوں کی رہائی کی شرط رکھی گئی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر کے ترجمان نے کہا، اگلے ہفتے اسرائیل غزہ کی پٹی میں جنگ بندی پر بات چیت کو بحال کرنے کے لیے اپنے ایلچی بھیجنا دوبارہ شروع کرے گا۔ دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات برقرار رہیں گے۔ مذاکرات سے واقف ذرائع کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز بدھ کو دوحہ پہنچیں گے۔ حماس رہنما نے اتوار کے روز فرانسیسی خبررساں ادارے کو بتایا کہ مصر اور ترکیہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل نے پچھلے ادوار کی طرح مذاکراتی عمل میں خلل نہ ڈالا، حماس کو توقع ہے کہ مذاکرات میں 2 سے 3 ہفتے لگ جائیں گے۔